भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से इंजीनियरिंग के तलबा से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा किया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग के तलबा से मुताल्लिक़ कहा कि इंजीनियरिंग के तलबा एक सफ़ेद कागज़ पर भी कुछ नहीं लिख पाते। चीफ मिनिस्टर के इस बयान पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। केटीआर ने अपने बयान में कहा कि क्या रेवंत रेड्डी अपना इंतखाबी हलफनामा खुद पुर कर सकते हैं? अगर वो उसे खुद पुर कर दें तो केटीआर हर चैलेंज के लिए तैयार है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इंजीनियरिंग के तलबा एक सफ़ेद कागज़ पर भी कुछ नहीं लिख पाते। उनका सवाल है कि क्या रेवंत रेड्डी ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मुसाबिक़ती इम्तिहान लिखा है या किसी इंटरव्यू में शिरकत की है। बीआरएस रहनुमा ने कहा कि रेवंत रेड्डी एक ऐसे शख्स हैं जो नकल करके पास हुए हैं। केटीआर ने इस संगीन मामले पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी को एक खत भी लिखा है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि राहुल गांधी इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ें और वज़ीर आला के बयानात पर खुलेआम गैर मशरूत माफ़ी मांगे। रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल के वर्धनापेट में कबायली गर्ल्स आश्रम स्कूल में एक मरतबा फिर फूड पॉइजनिंग का वाक़या पेश आया। नाक़िस ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद 25 तालिबात की तबीयत बिगड़ गई। ज़रा ने बताया, वर्धनापेट के कबायली गर्ल्स आश्रम स्कूल में लड़कियों ने हॉस्टल में खाना खाया, जिसके चंद घंटों बाद ही उनकी सेहत बिगड़ गई। तालिबात ने मतली, उल्टी और पेट में शदीद दर्द की शिकायत की। बादशाह स्कूल इंतज़ामिया ने तमाम 25 मुतासरा तालिबात को इलाज के लिए वर्धनापेट के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। तमाम तालिबात की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है। फूड पॉइजनिंग के इस वाक़े के बाद मुक़ामी वालिदैन और अवाम शदीद बरहम है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि रियासत के मुख्तलिफ रिहायशी स्कूलों और गुरुकुल इदारों में नाक़िस और आलूदा ग़िज़ा की फराहमी के वाक़यात पर कब रोक लगेगी? बार बार पेश आने वाले ऐसे हादसात इंतज़ामिया की कारकर्दगी और हॉस्टल्स में सफाई व मियार खुराक की जाँच के निज़ाम पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। वालिदैन और तलबा तंजीमों ने मुतालबा किया है कि इस लापरवाही के ज़िम्मेदार हुकाम और कैटरिंग एजेंसी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर हैदराबाद के मशहूर सरकारी अस्पताल निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी निम्स ने 3 साल से भी कम मुद्दत में 1000 रोबोटिक सर्जरीज मुकम्मल करके तारीखी संगमेल उबूर कर लिया है। हैदराबाद के निम्स अस्पताल ने यह साबित कर दिया है कि जदीद टेक्नोलॉजी अब गरीब मरीजों की पहुंच से दूर नहीं है। आपको बता दें कि निम्स ने 3 साल से भी कम मुद्दत में 1000 रोबोटिक सर्जरीज मुकम्मल करके तारीखी संगमेल उबूर कर लिया है। रोबोटिक सर्जरी की वजह से ऑपरेशन के दौरान खून कम बहता है, मरीज को कम तकलीफ होती है और वो जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। आपको बता दें कि यूरोलॉजी के शोबे ने सबसे ज़्यादा 590 सर्जरीज की हैं। इस दौरान 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की सर्जरी की गई है, जिनमें कैंसर और गुर्दे की पेवंदकारी जैसी पेचीदा सर्जरीज भी शामिल हैं। सर्जिकल गैस्ट्रोनोलॉजी शोबे ने मैदे और जिगर से मुताल्लिक़ 248 पेचीदा रोबोटिक सर्जरीज की हैं, जबकि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के शोबे ने कैंसर के इलाज के लिए 162 रोबोटिक सर्जरीज मुकम्मल की हैं। इस कामयाबी का सबसे बड़ा पहलू ये है कि उनमें से 90% से ज़ायद सर्जरीज बिल्कुल मुफ्त की गई हैं। तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात जैसे कि आरोग्यश्री और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए गरीब मरीजों का ये महंगा इलाज मुफ्त मुमकिन हो पाया है और ये पेशरफ्त इसलिए की गई है कि पैसों की कमी की वजह से किसी का इलाज ना रुक सके। निम्स के डायरेक्टर और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राहुल देवराज ने तमाम डॉक्टर्स, नर्सों और अस्पताल के अमले की तारीफ करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी रहनुमाई और ताउन की वजह से सरकारी अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात गरीब आवाम को मिल पा रही हैं। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने बताया कि रिवायती अम्मावारी रंगम की पेशगोई के मुताबिक इस साल तेलंगाना में अच्छी बारिशें होंगी और रियासत में खुशहाली आएगी। तेलंगाना में रिवायती सकाफत और तारीखी त्यौहार बोनाल की तैयारियां जारी हैं। कई मुकामात पर
بونال تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے کہا کہ اماواری رنگم کے مطابق اس بار تلنگانہ میں خوب اچھی بارشیں ہوں گی۔ ٹرانسپورٹ منسٹر نے بتایا کہ یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ ریاست میں خوشحالی آئے گی، فصلیں لہلہائیں گی اور تمام لوگ صحت مند زندگی گزاریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کی قدیم روایت اور رسم و رواج کی پاسداری کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے بونال تہوار کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی عقیدت مند کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حکومت کی ترجیح ہے کہ عوام امن بھائی چارے کے ساتھ اس ثقافتی ورثے کا حصہ بنے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر سرمراج نے سعودی عرب میں ایک دل خراش حادثے میں جاں بحق ہونے والے مرحوم خالد احمد خان کے گھر پہنچ کر افراد خاندان کو پرسہ دیا اور دکھ کی اس گھڑی میں خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ شہر حیدرآباد کے یاقوت پورہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان جدہ ریاض شاہراہ پر ایک دل خراش سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ مرحوم خالد احمد خان عرف چھوٹو کا جسد خاکی حیدرآباد لایا گیا، جہاں پر ان کی نماز جنازہ اور تدفین ادا کی گئی۔ ان کا جسد خاکی جدہ سے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ان کے آبائی مقام لایا گیا، جہاں سوگوار خاندان اور اقارب کی موجودگی میں نماز ظہر کے بعد تدفین کی گئی۔ مرحوم خالد احمد خان صحافی جنید کے بہنوئی تھے۔ اس المناک واقعے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر سرمراج نے مرحوم کے مکان پہنچ کر سوگوار خاندان سے ملاقات کی، انہیں پرسہ دیا اور اس مشکل گھڑی میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ریاست تلنگانہ کے میڈچل ملکاجگری ضلع کے گاجولہ رمارم میں سرکاری اراضی پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے مشترکہ کارروائی کی گئی۔ سرکاری اراضیات پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو زمین دوز کرنے اور قبضہ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈچل ملکاجگری ضلع کے گاجولہ رمارم میں ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ضلع انتظامیہ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سرکاری اراضیات پر بنائے گئے مختلف شیڈز اور دکانات کو مسمار کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کارروائی کے دوران موقع پر کشیدگی پھیل گئی۔ کچھ افراد نے اس انہدامی کارروائی کی مخالفت کی کوشش کی، تاہم امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور ریونیو عملے کی بھاری نفری موقع پر تعینات رہی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے ترجمان سوربھ داس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسی ریاستیں جو طلبہ کے خلاف درج FIR واپس لینا چاہتی ہیں وہ ایسا کرنے کے لیے آزاد ہیں اور سپریم کورٹ کا حکم اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ دہلی میں طلبہ کے احتجاج اور ان کے خلاف درج مقدمات اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت پر CJP کے چیف ترجمان سوربھ داس نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا۔ سوربھ داس نے کہا کہ 25 جولائی کو نوجوانوں کی جیت کے بعد حکومت نے ایک معاہدے کے تحت کچھ ضمانتیں دی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ طلبہ مظاہرین کے خلاف درج کی گئی تمام FIR واپس لے لی جائیں گی۔ اس بات کی تحریری یقین دہانی بھی کرائی جائے گی کہ مستقبل میں کسی بھی مظاہرین کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ سوربھ داس نے بتایا کہ اس کے بعد بھی انہیں کئی ایسی اطلاعات موصول ہوئی کہ بعض BJP اور NDA کی زیر اقتدار والی ریاستوں میں طلبہ کے خلاف FIR درج کی جا رہی ہیں اور انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سوربھ داس نے واضح کیا کہ کاکروچ جنتا پارٹی پہلے دن سے ہی ان طلبہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ معاہدے سے پہلے بھی مظاہرین کو قانونی اور طبی امداد فراہم کی گئی تھی اور مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عدالتی کارروائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آج سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو ریاستیں طلبہ کے خلاف درج FIRs واپس لینا چاہتی ہیں وہ ایسا کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں اور سپریم کورٹ کا حکم اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ نئی دہلی میں جنتر منتر پر ہونے والے طلبہ کے احتجاج اور پولیس کی مبینہ کارروائی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل شیلیندر منی ترپاٹھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کئی اہم انکشافات کیے۔
دہلی کے جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاج اور پولیس کی مبینہ کارروائی کے معاملے پر عدالت عظمیٰ میں آج سماعت ہوئی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل شیلیندر منی ترپاٹھی نے بتایا کہ عدالت کے روبرو سالیسیٹر جنرل نے یہ یقین دلایا ہے کہ پولیس کمشنر اور متعلقہ حکام کو اس معاملے پر ہدایت جاری کی گئی ہے، تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ پولیس کمشنر کی جانب سے جواب تیار کیا جا رہا ہے اور اسے جلد ہی عدالت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وکیل شیلیندر ترپاٹھی نے مزید بتایا کہ عدالت میں ان کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ گوپال شنکر نارائن نے بحث میں حصہ لیا۔ سماعت کے دوران ان کی بنیادی مانگ یہ رہی کہ عدالت اس بات کا ریکارڈ طلب کرے کہ کس کے احکامات پر مظاہرین پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا تھا۔ حکومت کے وپ MLC بالموری وینکٹ نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انجینئرنگ کے طلبہ کی توہین نہیں کی بلکہ تعلیمی نظام کی خامیوں اور روزگار کے مواقع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حکومت تلنگانہ کے وپ MLC بالموری وینکٹ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بیانات پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کیے جا رہے پروپیگنڈے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ نے انجینئرنگ کے طلبہ کی توہین نہیں کی تھی بلکہ تعلیمی نظام کی خامیوں اور روزگار کے مواقع پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بالموری وینکٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کبھی بھی ایسے تبصرے نہیں کیے جس سے انجینئرنگ کے طلبہ کی توہین ہوتی ہو۔ انہوں نے BRS قائدین پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ BRS کے رہنما جان بوجھ کر وزیر اعلیٰ کے خیالات کو غلط رنگ دے رہے ہیں جو انہوں نے انجینئرنگ کورسز کے معیار اور طلبہ کے لیے روزگار کے مواقع کے تعلق سے تشویش کے طور پر ظاہر کیے تھے۔ بالموری وینکٹ نے اس بات پر زور دیا کہ جب سے کانگریس پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پوری ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ معاشرے کے ہر طبقے کو مساوی مواقع فراہم کرنے اور تلنگانہ کی ترقی کو نئی رفتار دینے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ حکومت کے ترجمان نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عوام کی جانب سے مسترد کیے جانے کے باوجود BRS کے رہنماؤں کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ ایک دہائی تک اقتدار پر قابض رہنے کے دوران نوجوانوں کے مستقبل، ملازمتوں اور تقرریوں کو یکسر نظر انداز کرنے والے اب بے روزگار نوجوانوں کی فلاح و بہبود پر بات کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ AIMIM پریزیڈنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تلنگانہ ایپ بیسڈ ڈرائیورز فورم کے ایک وفد سے ملاقات کے بعد ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر کو فون کیا اور ڈرائیور حضرات کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر زور دیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ ایپ بیسڈ ڈرائیورز فورم کے ایک وفد نے دارالسلام میں AIMIM پریزیڈنٹ و MP حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں درپیش مختلف مسائل سے واقف کروایا۔ وفد سے ملاقات کے بعد صدر مجلس نے تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر سے فون پر بات چیت کی اور ڈرائیورز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر زور دیا۔ بعد ازاں AIMIM MLC مرزا ریاض الحسن آفدی نے TADF کے نمائندوں کے ہمراہ ٹرانسپورٹ منسٹر، پرنسپل سیکرٹری اور محکمہ محنت یعنی لیبر ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقات کی اور وفد کے مطالبات پیش کرتے ہوئے ان مطالبات کو جلد از جلد پورا کرنے کی خواہش کی۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تمام ایپ بیسڈ ٹرانسپورٹ سروسز کے لیے کم از کم بیس فیئر مقرر کیا جائے اور فی کلومیٹر فی منٹ کے حساب سے مناسب ریٹس طے کیے جائیں تاکہ ڈرائیوروں کا استحصال روکا جا سکے۔ اتنا ہی نہیں، تلنگانہ گیگ اینڈ پلیٹ فارم ورکرز رولز کو فوری طور پر نوٹیفائی کرنے اور جلد از جلد گیگ اینڈ پلیٹ فارم ورکرز ویلفیئر بورڈ تشکیل دینے کی بھی مانگ کی گئی ہے۔ وفد کا مطالبہ ہے کہ موٹر وہیکل ایگریگیٹر گائیڈ لائنز 2025 کے مطابق کم از کم کرائے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور مختلف پلیٹ فارم کمپنیوں کی جانب سے یک طرفہ اور منمانی کرایہ پالیسی پر فوری طور پر روک لگائی جائے۔ ہندوستان کے 79ویں یوم آزادی کو شان و شوکت اور وقار کے ساتھ منانے کے لیے تلنگانہ حکومت نے تیاریاں تیز کر دی۔ تاریخی قلعہ گولکنڈے پر ریاستی سطح کی تقریب منعقد ہوگی۔ تقاریب کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ ریاست تلنگانہ میں ملک کے 79ویں یوم آزادی کے جشن کو انتہائی شاندار
اور تاریخی بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں چیف سیکریٹری سنجے جاجو کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں 15 اگست کی تقریبات کے حوالے سے تمام محکموں کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکریٹری نے یوم آزادی کو ریاست کے انتہائی باوقار سرکاری تقریبات میں سے ایک قرار دیتے ہوئے تمام متعلقہ محکموں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ تیاریوں میں گہری دلچسپی لیں، باہمی تال میل کو یقینی بنائیں اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ تقریبات کا انعقاد انتہائی زبردست ہو۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 15 اگست کی صبح سب سے پہلے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں واقع شہداء کی یادگار پر جا کر شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ بعد ازاں وہ گولکنڈہ قلعہ روانہ ہوں گے، جہاں پر قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ وہ روایتی پریڈ کا مشاہدہ کریں گے اور ریاست کے نام اپنا پیغام بھی جاری کریں گے۔ اس قومی تقریب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے مختلف محکموں کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری سنجے جاجو نے تمام محکموں پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی اشتراک اور تال میل کو مضبوط بنائیں تاکہ ملک کی آزادی کے حقیقی جذبے کی عکاسی کرتے ہوئے یہ تقریب انتہائی باوقار انداز میں اختتام کو پہنچے۔ امریکن تیلگو ایسوسی ایشن کی 19ویں کانفرنس امریکہ کے شہر بالٹیمور میں منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی حکومت کا حتمی مقصد 2047 تک تلنگانہ کو $3 ٹریلین کی معیشت میں تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے کابینی رفقا کے ہمراہ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کی سرکاری رہائش گاہ پر منعقدہ بونال ضیافت میں شرکت کی۔ یہ ضیافت سکندرآباد میں اجین مہاکالی تقریب کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ لکھنؤ میں پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک خاتون نے سب انسپکٹر دھرم ویر شاہی کے خلاف سنگین الزامات لگائے۔ خاتون کے مطابق ایک معاملے کی تحقیقات کی ذمہ داری سب انسپکٹر کو دی گئی تھی۔ کیس میں پیش رفت نہ ہونے کی شکایت پر مبینہ طور پر سب انسپکٹر نے خاتون سے جسمانی تعلق قائم کرنے کا مطالبہ کیا اور شادی کا جھوٹا وعدہ کیا۔ بعد ازاں خاتون کو معلوم ہوا کہ سب انسپکٹر پہلے سے شادی شدہ ہے۔ شادی کے لیے دباؤ ڈالنے پر مبینہ طور پر ہراساں کیا گیا اور الزام ہے کہ اسے سڑک حادثے کا ڈرامہ رچا کر قتل کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی گئی۔ خاتون کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کرناٹک کی 34 سالہ ہاتھی لکشمی 3، 9 اور 10 اگست کو سکندرآباد، کاروان اور حیدرآباد کے پرانے شہر میں منعقد ہونے والے بونال جلوسوں میں شرکت کرے گی۔ تانڈور میں کرانے کی دکان کے اندر ایک بڑا سانپ دیکھے جانے سے خوف پھیل گیا۔ مقامی شخص نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سانپ کو بحفاظت پکڑ کر دکان سے باہر نکال لیا۔ اس دوران مقامی افراد یہ منظر دیکھتے رہے۔ اس واقعے کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سکندرآباد کے اجین مہاکالی مندر میں حاضری دی اور خصوصی پوجا کی۔ اس موقع پر ریاستی وزراء کنڈا سریکھا، پونم پربھاکر اور سیتکا کے علاوہ ارکان اسمبلی، ارکان کونسل بھی موجود تھے۔ خصوصی پوجا کے دوران ریاست کے عوام کی خوشحالی، امن و سکون اور فلاح و بہبود کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ اندرا پارک سرکل پر بے روزگار نوجوانوں نے اچانک احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ صرف 7,437 پولیس ملازمتوں کے بجائے مزید 19,000 ملازمتوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ احتجاج کرنے والوں نے پولیس ملازمتوں کے لیے عمر کی حد میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے باعث ہزاروں امیدوار عمر کی حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ انہوں نے کانسٹیبل کے عہدوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 36 سال اور SI کے لیے 38 سال کرنے کا مطالبہ کیا۔ سکندرآباد میں بونال کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کے بعد بعض افراد سڑک پر گر گئے۔ انہوں نے حکومت اور پولیس کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے برہمی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ بونم گرانا اور انہیں رلانا حکومت و ریاست دونوں کے لیے بدقسمتی ہے۔ سکندرآباد کے اجین مہاکالی بونال کے دوران
स्वर्णलता ने पेश कयासी करते हुए कहा कि जारी साल शदीद बारिश होगी और आग लगने के वाक़यात के नतीजे में जानी नुकसान का खदशा है, इसीलिए मोहतात रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुशी से नहीं बल्कि गुस्से में आई है। उनके मुताबिक जिस मूर्ति की तनसीब का उन्होंने जिक्र किया था वो अभी तक नहीं हुई और इसे 6 माह के अंदर मुकम्मल किया जाना चाहिए, वरना जानी नुकसान हो सकता है। बिरमलगुड़ा में एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ गोडा झील में एक 9 माह की लड़की को ढकेल दिया गया। इसकी शिनाख्त अनुराधा के तौर पर की गई है। पुलिस ने इंजापुर की रहने वाली 34 साला राजेश्वरी को मुलजिम करार दिया है। लड़की की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के वक्त मुलजिमा के मुबैना तौर पर नशे की हालत में होने की इत्तला मिली है। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट में आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान राम मंदिर चंदा चोरी तनाज़े का मामला उठाया गया। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले पर वजाहत का मुतालबा किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अदालत ने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बीआरएस कायदीन ने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के हल्के इंतखाब में खुदकुशी की कोशिश करने वाले नौजवान वीनू कुमार से दवाखाने में मुलाकात की। वीनू कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने जॉब कैलेंडर और हर साल 2 लाख मुलाजिमतों का वादा करके नौजवानों को धोखा दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,